बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप याद रखते हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक नया दिन है और उम्मीद नई होती है, जैसे सूरज तुलू होता है, एक नया सवेरा होता है, आपकी ज़िंदगी का एक नया दिन आगाज़ होने जा रहा होता है। तो बहुत बेहतर है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और अपना तज़किया करें, अपने नफ्स को साफ़ करें, अपने दिल की सफाई करें, ताकि वो दिन एक खूबसूरत दिन के तौर पे हम गुजार सकें। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सुबह उठते साथ ही अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो, नमाज की अदायगी हो और फिर सारे काम हम अपने मामूलात के मुताबिक सर अंजाम देते रहें। जैसा कि हम अब इस सीज़न में हैं कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद हम रमज़ान में दाखिल होंगे। रमज़ान की तैयारी के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, अपनी तैयारी के हवाले से बातें कर रहे हैं, इबादत के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। मुझे, आपको, हम सबको कोशिश ये करनी है कि इस रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें, अपनी आखिरत के लिए बेहतर सामान लेके जा सकें। इस सोच के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है तौबा और तज़किया नफ्स के हवाले से, कि तौबा की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, तज़किया नफ्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, दिलों की तहारत सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर डिटेल में हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात के लिए आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और मुस्लिम लाइब्रेरी में आज की किताब कौन सी है उसके बारे में बताया जाता है। और टॉपिक ऑफ द डे तौबा और तज़किया नफ्स, दिल की सफाई के हवाले से हमने बात करनी है। और फिर सेगमेंट आखिर में होगा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, कि ग़िज़ा और फिर रमज़ान, किस तरह से हम हेल्दी डाइट लें, किस तरह से वो चीज़ें ना खाएं कि हमारा वज़न भी मेंटेन रहे, बढ़ ना जाए। मेरी तरह के कुछ लोग होते हैं जिनका वेट रमज़ान में बढ़ जाता है, ऑल्दो कि मैं बहुत ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम ऐसा कर लेते हैं कि आपके एम्प्टी स्टमक पे डायरेक्ट जाके हिट करती हैं चीज़ें। अपने आप को फिट भी रखना है और अपने आप को स्मार्ट भी रखना है, हम दोनों भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोस में मौजूद हैं, आपको तारुफ करवाए देता हूं। तलावत कुरान करीम के लिए कारी उमैर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर। इनको वार्मली वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम तब्दीली ले रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी तब्दीलियां ले रही हैं, हाँ साथ जी, साथ हाँ जी, हर चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है जी। इस तरह से है कि जी, जैसे मैं आपको आगाज़ में बताया करता हूं कि पैगाम क्लब के आप मेंबर बन रहे हैं, हम माशाल्लाह माइलस्टोन्स को हम अचीव करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हमें देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी लंबा रास्ता है जिस पे हमने चलना है, उसमें आपकी मदद और आपकी मोहब्बत शामिल हाल रहनी चाहिए। आप अगर पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप देर ना कीजिए, हमसे रब्ता रखिए। हमसे आप कॉल पे बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं बैकएंड पे जो है, और हमारे ऑफिशियल पेज पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। पैगाम क्लब के मेंबर बनिए और आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करते रहिए। आप हमारे प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, सुबह वतन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप दीन के किसी भी प्रोग्राम को जो पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से चल रहा हो उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम नहीं तो आप कुछ स्पेल्स को, कुछ पोर्शंस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, एपिसोड्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। जैसे आप शामिल हो रहे हैं, हमें ताउन हासिल है आज भी कुछ कंपनीज़ का, आपको बताता हूँ। सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल का ताउन हमें हासिल है, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके साथ ताउन करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, जिनकी डेली एक बुक मैं आपको बताया करता हूं, जो कि मुस्लिम लाइब्रेरी में खूबसूरत एडिशन इजाफा होता है। इसके साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है कि आपने टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ पहले बंद करनी है, फिर ये नंबर डायल करने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए, मुख्तसरन एक सवाल कर लें तो ज़्यादा लोगों को हिस्सा मिल जाएगा। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321-565-2000, यानी 0321
56520000۔ اس پہ آپ کال نہیں کر سکتے لیکن آپ آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، شرعی سوالات کے جوابات آپ جان سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، اس کے لیے بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، 032102410000 یعنی کہ ایڈ میں 032102410000۔ اس پہ بھی آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے رابطہ ہو جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ زمین بھائی قاری صاحب نے سورہ تحریم کی ایک دو آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت مومنوں کو وہی حکم دے رہے ہیں جس کا تذکرہ آپ نے انٹرو میں بھی کیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے توبہ کر لیں، تو اللہ کہتے ہیں توبہ نہیں، پکی توبہ کر لو، خالص توبہ، جس کے بعد اس گناہ کی طرف جس سے آپ نے توبہ کی ہے دوبارہ پلٹ کے بھی نہ دیکھیں۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور پھر پکی سچی توبہ کر لیں اور مرنے تک، آخری دم تک پھر دوبارہ اس جرم کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ ایسی توبہ کرو تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنت دے دے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ اپنے نبی کو بہت عزتوں سے نوازے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بھی عزتوں سے نوازے گا، اور ان کا نور آگے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، تو وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں مزید نور عطا فرما، اللہ ہمیں ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو اللہ رب العزت قیامت والے دن مومنوں کو ایسا شاندار نور دے گا کہ جس سے محروم لوگ اس روز پھر ترسیں گے کہ یار یہ کیا ہستیاں جا رہی ہیں۔ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اور پھر ان کے امتی اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، نان بلیور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور ڈٹ کر کریں، ان پر خوب سختی کریں کہ یہ مدینے میں رہ کر سازشیں کرنے کے میں کامیاب نہ ہو جائیں، ان کو دبا کے رکھو۔ اور اس حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان آ رہا ہے توبہ کرنے کی توفیق دے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں
کہ جو اپنے رب سے گناہوں کی بخشش لے لیں اور جنت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیں جی، بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، سوالات بھی آ رہے ہیں، گاہے بگاہے نام لیتا ہوں۔ مریم طاہر ہیں اور عرفان ہیں، عبید اللہ صدیقی ہیں، چودھری منان ہیں، شہزاد فیملی ہیں، عزیز جی ہیں، عائشہ فرحان ہیں۔ موسٹلی یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت سارے سوالات بھی اس پہ ساتھ ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہیں۔ قاری صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت کیا آپ نے، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ لکھا ہے کہ پیغام ٹی وی سے ڈیلی جو تلاوت آتی ہے یا صبح وطن کے حوالے سے بھی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ کیوں نہ خوبصورت ہو، الحمدللہ، اللہ کا کلام خوبصورت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار ایڈمائرنگ جی۔ ٹھیک ہے، کرنے کا کام پہلے جانتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب۔ کرنے کا کام، رمضان آ رہا ہے، مومنوں کی موسم بہار آ رہا ہے، جی تو تاجر حضرات جس طرح نفع کمانے کے لیے ابھی سے سٹاک کو ریفریش کر رہے ہیں، قیمتیں ریفریش ہو رہی ہیں، سٹاک ریفریش ہو رہے ہیں، اسی طرح مومن بھی اپنے نیکیوں کو ریفریش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، میں عمرہ کروں گا، رمضان آ رہا ہے، میں نے قیام اللیل کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں نے قرآن مجید اس سے زیادہ مقدار میں پڑھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں نے فلاں فلاں ذکر کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں نے فلاں فلاں نوافل پڑھنے۔ تو اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ جی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نسخہ بتایا۔ رمضان میں روزہ تو ہم رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، جی نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے شاندار پیکج بھی ہے اور ہم سب کو متوجہ کرنے والا بھی ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جو صدقہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہو؟ ایسا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے تو عرض کیا، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ روزہ رکھنے سے اتنی مشقت والا عمل، نماز پڑھنا بھی 5 وقت کا مشکل ترین عمل، جی اور صدقہ کرنا تو بڑے دل گردے کا کام ہے، ان سب سے افضل آپ نے فرمایا ہے ان سب سے افضل عمل، اور وہ ہے اصلاح ذات البین یا اصلاح ذات بینکم، آپس میں جو تمہارے عزیز و اقارب آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، ان کی صلح کرا دو۔ تو رمضان آ رہا ہے، اپنی بہت بڑی بڑی نیکیاں آپ نے کمانی ہیں، ان کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح ہو جائے، ٹھیک جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی ختم ہو جائے، جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرتے محبت میں بدل لیں، تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہ سکیں، تاکہ جو نیکیاں ہم کمائیں وہ ان کا قیامت والے دن ہمیں اجر و ثواب مل سکے۔ اور وہ بد نصیب جو رمضان میں بھی لڑے رہے، تو ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ مال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور پھر وہ لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے۔ تو اگر ان کا معاملہ پینڈنگ میں رہا، اللہ رب العزت سوموار اور جمعرات کو فرماتے ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا، جو 2 لڑے ہوئے ہیں نا، ان کا معاملہ پینڈنگ میں رہنے دو، ان کی فائل سائڈ پہ کر دو، جب تک صلح نہیں کرتے ان کا معاملہ پینڈنگ میں۔ ٹھیک تو کیا فائدہ ہے اگر نیکیاں قبول ہی نہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور آپس میں ارد گرد دیکھیں، جو لڑے ہوئے ان کی صلح کرا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل اور درجے میں اعلیٰ اور بلند مقام والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نورین صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے۔ جی سر، میرا پہلا کوشچن ان سے یہ ہے کہ ہم ویسے مختلف وظائف کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، تو مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہم پوری جو ہمیں بیماریاں لگی اس سے بھی محفوظ ہو جائیں اور آنے والی سے بھی محفوظ رہیں ایک ہی وظیفہ پڑھ کر۔ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ تقریباً 60 کے ہیں، ان کے ہر قسم کی بصارت کا علاج کروا لیا، لینس بھی ڈلوا لیے، مگر ان کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، دن میں بہت کم اور رات پہ نظر آتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کی جو نظر ہے وہ بحال ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نورین صاحب آپ نے کال کیے۔ سر کوئی ایک وظیفہ جو سب چیزوں کے لیے کافی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارا ہر دفعہ ہر کام کے لیے وظیفوں کی طرف ہی توجہ کیوں جاتی ہے، جبکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین چیک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، اپنی ڈائٹ کو چیک نہیں کرتے، اور وظیفہ پڑھنے سے سارا کچھ حل ہو جائے، یہ تو مشکل سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس طرح جس طرح اللہ کے نبی پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے، لمبا قیام، لمبے رکوع، انشاءاللہ صحت باہر رہے گی۔
اور اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بیٹھے بیٹھے چیئر پر یا صوفے پر لیٹے لیٹے کچھ وظیفے پڑھوں اور میری صحت بحال ہو جائے، تو ایسا کوئی وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل چیزیں دی ہیں۔ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں، آپ کی صحت باہر رہے گی۔ اور اب تو حکیم حضرات بھی آپ کو کہتے ہیں نا فاسٹنگ کریں، ایک دفعہ کھانا کھایا تو 8-10 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، تو یہ روزہ بہترین علاج ہے، بہترین وظیفہ ہے سوموار اور جمعرات کا، ٹھیک ہے، اور رات کو قیام کریں تو یہ بھی بہترین ہے۔ باقی وہ جو بزرگ 60 سال ہے تو یہ قدرتی عمل ہے، بڑھاپا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے ہم ایک بندے کو جوانی دیتے ہیں، کڑیل جوان ہوتا ہے، باڈی بلڈر، 6 پیک اور یہ وہ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ گاما پہلوان جو رستم ہندوستان کہلاتا تھا، میو ہاسپٹل میں پڑا تھا اور مکھی منہ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا کر مکھی کو بھی ہٹانے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ میرا اللہ ہے جی، جو بچے کو جوان کرتا ہے، قوتوں کا عروج دیتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کم بھی کرتا ہے۔ تو بڑھاپا ایک فطرتی چیز ہے، اس میں اگر کچھ چیزیں کمزور ہو گئی ہیں، علاج کرانے سے بھی تھریٹ نہیں ہو رہی، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، ٹھیک، اور اس صبر کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی امتحانات اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے کو بغیر گنے بغیر حساب کی اجر ملے گا۔ تو اس لیے صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، علاج جاری ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، اور اگر بصارت کمزور ہوگی تو اس پر صبر کریں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم اختر صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ بول رہے ہیں بیٹا میں نا دن کو 2 سوال پوچھنے ہیں۔ آپ 2 پوچھ لیں بس، زیادہ سے زیادہ 3 پوچھیے گا۔ تو میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتی۔ جی حکم کیجیے۔ میرے نا پاؤں کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، شوگر کی میں مریض ہوں۔ جب میں فرسٹ ٹائم پہ اٹھتی ہوں نا شہری کے ٹائم پہ، میں وضو کر کے نا جرابیں پہن کے نا میں شوز وہ کینوس کے نا بار بار 2-3 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اوپر سے نا ایسے نا وہ ہاتھ مار کے نا وہ مسا کر لیتی شوزوں سمیت ہی۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ میرا کلیئر کر دو۔ میں 3 دفعہ نا سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں نسلوں میں، تو پہلی رکعت میں بسم اللہ میں پڑھ لیتی ہوں، تو پہلے سے وہ بھی نہیں پڑھتی تھی سورۃ فاتحہ کے بعد میں سورۃ اخلاص پڑھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھتی ہوں، تیسری میں وہ پڑھتی، 2 رکعت میں نہیں پڑھتی، پہلی میں پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کلیئر کر دو، میں ٹائم میں آپ کا ضائع کرتی، میں بہت کچھ پسند ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ نسیم اختر صاحب آپ نے کال کی۔ سر عذر ہے، بار بار ان کو وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اب کہتی ہیں کہ بار بار وضو کرنے سے بہتر وہ سمجھتے کہ مسح کر لیں، ایک دفعہ وضو کر کے وہ ساکس پہن لیتی ہیں پھر اس پہ مسح کر لیتی ہیں، تو کیا؟ ہاں جی، اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، ہاں جی، تو 24 گھنٹے آپ کو مسح کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ مثلا اگر آپ نے فجر کے ٹائم پر وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں اور زور کے ٹائم پہلی دفعہ آپ نے مسح کیا ہے، جی، وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے اور مسح کیا پہلی دفعہ، جی، تو اگلے دن تک اگر آپ ساکس اتارتے نہیں ہیں تو اگلے دن زور کی نماز تک آپ اسی طرح ہر نماز مسح کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں، ٹھیک، 72 گھنٹے تک آپ اسی طرح مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ رکعت انہوں نے کہا کہ 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیتی تھیں، اب وہ 2 میں پڑھتی ہیں، 1 میں 3 رکعت کون سی؟ 4 رکعت اگر وہ پڑھتی ہیں تو ہاں، تو 2 رکعت میں آپ تلاوت کریں گے اور باقی 2 میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کچھ کمنٹس ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں مریم طاہر لکھتی ہیں، السلام علیکم نوید اور مفتی اجمل بھٹی صاحب، پیغام چینل بہت اچھا ہے، آپ کا پروگرام لاجواب ہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین، رمضان مبارک، خیر مبارک جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ صدیقی، انہوں نے بھی ہمیں السلام علیکم کہا اور کہا ہے کہ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، آمین۔ اور ایک کالر بھی ہیں جی، اچھا کالر نہیں ہے جی، ہم اپنے کمنٹس کی جانب آتے ہیں۔ مریم طاہر لکھتی ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہر روز ہی بہت پیاری ہوتی ہے، ماشاءاللہ، بالکل جی، الحمدللہ۔ اور آگے شہزاد فیملی لکھتے ہیں،
نظامی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ دوران حمل اگر کوئی عورت روزے نہ رکھ سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پلیز جواب دے دیجیے گا۔ نوید بھائی آپ میرا سوال شامل نہیں کرتے، آگے لکھا ہے جزاکم اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جب جی، شامل ہی نہیں کرتے تو پھر جزاکم اللہ خیرہ کس بات پر؟ بتا دیجیے پلیز۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی حاملہ خاتون مشقت سمجھتی ہے، جی، بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، یا ان سے برداشت نہیں ہو پاتا اتنی زیادہ بھوک اور پیاس اتنی دیر تک، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو روزہ تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، مشقت برداشت نہیں کر پاتے، روزہ چھوڑتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دیں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے بعد انشاءاللہ جب بچے کی ولادت سے فارغ ہوں گی تو روزے پورے کر لیں گی، جی، تو بھی ابھی فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا دے دیں، اور 30 دنوں کا تقریباً 45 کلو، 1.5 کلو ایک دن کا اناج کسی بھی غریب آدمی کو دے دیں روزے چھوڑنے کے۔ اور اگر اللہ نے صحت دی، تندرستی دی اور آپ روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اگلے سال آنے تک بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے پھر روزے نہیں رکھ سکے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ نے فدیہ دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مناما سے عمر فاروق صاحب کال کرنے کا شکریہ۔ جی عمر فاروق صاحب فرمائیے۔ مناما سے بات کر رہا ہوں، آپ کا بہت شدت سے، بہت دلچسپی سے ہم دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، وہ ہمارے گھر والے بھی سب وہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ جی شکریہ۔ وہ بٹی صاحب سے کہیے گا ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے بچے کے لیے بھی دعا کریں، وہ بہت زیادہ ذرا ضدی ہے، انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو قرآن حفظ کروائیں۔ ماشاءاللہ، بس اسی طرح ہماری جدوجہد بھی۔ اب میں نے ایک طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا، میرے عزیز ہیں، جی، وہ جو ان کی وائف ہے نا، وہ ذہنی طور پہ کبھی کبھار وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ بدتمیزی کرنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو خود قابو میں نہیں رہتی، وہ مینٹلی طور پہ ویک ہے، تے وہ اپنا اس نے ایمرجنسی کے طور پہ فوری طور پہ، جیسے وہ عام چل رہا ہے، ہم نے 3 مرتبہ ایک ٹائم پہ طلاق دے دی، اور اس طرح 3 بار وہ کر چکے ہیں وقفے سے۔ کیا اس کی طلاق برقرار ہو گئی ہے کہ وہ بھی رجوع کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہے معاملات؟ جی ٹھیک ہے عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، میں ابھی جواب دیتا بٹی صاحب سے ہوں۔ کہیے گا دعا کیجیے گا ہمارے لیے۔ جی انشاءاللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ سر، ضرور نہیں، بہت کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کریں گے، سب کے لیے اکٹھے دعا کروائیں گے۔ سر طلاق ہو گئی 3 دفعہ مختلف اوقات میں، 9 دفعہ طلاق دے بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ ایمرجنسی میں طلاق دی، یہ کون سی طلاق ہے جو ایمرجنسی میں دی بھائی؟ عورت اگر زبان کی تیز ہے یا اس تلخ زبان والی ہے تو مرد اسی لیے اس کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو 3 دفعہ طلاقیں دی، 3 کر کے، ایک دفعہ 3 دی، پھر وقفے سے 3 دفعہ دی، پھر وہ کہتے ہیں 3 مختلف موقعوں پر 3 طلاقیں، یعنی ٹوٹل 9 طلاقیں دے چکا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں رجوع کا کوئی حق آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی سی سمجھ تو ہونی چاہیے۔ ختم ہو گئی اب بات۔ ختم ہو گئی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب ان کو جدا کریں، اور اب آپ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، وہ اپنے لیے بیوی ڈھونڈے، وہ اپنے لیے خامد ڈھونڈے جس کے ساتھ اس کا اچھا گزارا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ بیک ٹو بیک کالز ہیں جی، آپ سے بھی گزارش ہے جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ مختصر بات کریں تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو شامل کر سکیں، کم وقت میں زیادہ کالز ریسیو کر سکیں۔ جی السلام علیکم، وہاڑی سے ہمیں کال ہے جی سعدیہ صاحبہ کی۔ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ صاحبہ شکریہ کال کرنے کا، حکم کیجیے۔ جی مجھے نا ایک تو بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزائے خیر کہ آپ لوگ ہمارے دین کے نالج کو بہت اپ ڈیٹ کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی اور دوسرا مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے اب رمضان المبارک آ رہا ہے جی، تو اب ہم جیسے خواتین ہوتی ہیں افطار کے ٹائم مصروف ہوتی ہیں تو دعا کرنے کے لیے بعض اوقات ہاتھ اٹھانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا نا، کچھ ایسی مصروفیت ہو جاتی ہے، تو جو دعا کے کلمات ہوتے ہیں وہ ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے اور اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے، تو کیا ہم اس کو سجدے میں دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں؟
جی ٹھیک ہے. اور ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت سی دعا کیجیے گا. جی انشاءاللہ ضرور, کیسے بھول سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, میں جواب دیتا ہوں. روزے کی افطار کے وقت دعا منہ میں کرتے رہیں, ہاتھ نہ اٹھائیں. ایک مشورہ دے دوں سر پلیز, آپ کا تو بڑا قیمتی ہوگا مشورہ. پہلے تو ہماری یہ بہن جو ہے نا, ان بہن کے لیے اور باقی سارے لوگوں کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ مت بنائیں. جی خواتین کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا تھوڑا سا ٹائم دے دیں. وہ بیچاری زور سے لگتی ہیں اور افطاری تک ڈشیں بنا بنا کے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کو کچن میں افراتفری کا ٹائم ہوتا ہے. تو سادگی کے ساتھ روزہ رکھیں, سادگی کے ساتھ افطار کریں تو ان کو بھی عبادت کا ٹائم مل جائے گا. ٹھیک. تو دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا کہ وہ کچن کے کام کے دوران ہی دعائیہ کلمات پڑھتی رہتی, تو بالکل ٹھیک اور جائز عمل ہے. وہ اپنے آہستہ آہستہ بعد میں دل میں اللہ سے اپنی گزارشات بھی پیش کرتی رہیں اور اپنا کام بھی کرتی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں اور کام بھی نپٹاتی رہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور سجدے کے اندر اگر وہ دعا مانگنا چاہتی ہیں, قرآنی کوئی بھی دعا, اہدنا الصراط المستقیم, ربنا افرغ علینا صبرا, یا کوئی بھی دعا, کوئی بھی جو قرآن کی دعا ہے اس کو سجدے میں مانگا جا سکتا ہے اور مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عابد ناز صاحب ہمیں کال کریں قصور سے. بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی, فرمائیے. نظامی صاحب کیا حال ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ کی دعائیں. الحمدللہ الحمدللہ. اجمل پٹیل صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا حال ہے جی؟ ٹھیک جی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک بڑا سوال ہے. میرا گھر تقریباً جہاں پر میں ڈیوٹی کرتا ہوں 7 کلومیٹر دور ہے. جی. تو میں ظہر کی نماز وہاں پر ادا کر لیتا ہوں جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور عصر کی میں مطلب قصر کر کے پڑھ لیتا ہوں. اور کیا یہ طریقہ بالکل درست ہے؟ اور دوسرا, جیسے ہی مطلب میں عشاء کے ٹائم گھر پر آتا ہوں واپس, یا راستے میں نماز پڑھ لیتا ہوں عشاء کی, مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ کوئی بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں مطلب عشاء کے وقت اگر جماعت کو پا لیتا ہوں تو جماعت کے ساتھ میں نماز جو پڑھوں گا تو وہ جو نماز پہلے میں مغرب کی پڑھوں گا یا پھر عشاء کی پڑھوں گا. ٹھیک ہے. ویسے یہ تیسرا تھا جس کو آپ نے دوسرا کہہ دیا. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے کال کی ہے. سفر کتنا؟ 7 کلومیٹر. ہاں جی 7 کلومیٹر لے رہے ہیں. 7 کلومیٹر پر میرے بھائی آپ کی قصر تو نہیں بنتی ہے نا. جی. تو 7 کلومیٹر کا سفر تو سفر ہی نہیں ہے. سفر ہوگا جب آپ اپنے علاقے سے 20 کلومیٹر ایٹ لیسٹ باہر نکلیں. جیسے آپ اور میں 25-26 کلومیٹر. نہیں, ہم تو لاہور میں ہی ہیں نا. بے شک 40 کلومیٹر بھی ہو تو لاہور ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں کوئی بندہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے بھی اپنے کام کی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ کراچی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لاہور ہے کہ وہ کانے سے آپ شروع ہوں اور ادھر آپ کالا شکاکو تک جائیں تو یہ سارا لاہور ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ قصر نہیں کریں گے. جب آپ لاہور کی بارڈر سے باہر نکلیں گے 20 کلومیٹر تک تو پھر آپ قصر کریں گے. یا آپ کا لمبا سفر ہو, آپ ملتان جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, پھر آپ لاہور کی حدود سے باہر نکلتے ہی قصر کر سکتے ہیں نماز کا ٹائم ہو جائے تو. تو یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 7 کلومیٹر, تو یہاں پر آپ کو قصر نہیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. عشاء کی نماز اور آپ گھر واپس پہنچے ہیں تو مغرب بھی رہتی ہے اور عشاء بھی. تو رہتی کیوں ہے بھائی؟ 7 کلومیٹر تو گویا آپ اپنے شہر میں ہیں, آپ کو نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے مغرب کی. آپ اگر وہاں پہنچے ہیں عشاء کی نماز ہو رہی ہے, اب علماء کرام کے 2 موقف ہیں کہ پہلے آپ عشاء کے پڑھنے والے امام کے پیچھے مغرب کی نیت کر کے شامل ہو جائیں. جب وہ نماز پڑھ کے سلام پھیر دیں تو آپ اٹھ کر 1 اور رکعت پڑھیں. آپ کے 3 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے. اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں اور مغرب کی قضا ہو چکی ہے وہ بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد طاہر صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا بہت شکریہ. محمد عبداللہ صاحب, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی میں سب سے پہلے پیغام ٹی وی کا اور پوری ٹیم کا مشکور ہوں تو دین کی سروس کے لیے بہت ان سے بات جو میں کرنا چاہتا ہوں تو زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے. جی. جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, سونے کے لیے الگ, چاندی کے الگ اور جانوروں کے الگ, اگر کسی کے پاس کیش ہے
تو ان سے وہ کس کو چوز کرے گا زکات دینے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی، تھینک یو ویری مچ. میں ابھی جواب لیتا ہوں سر. جمہور علماء کرام نے کیش والے کے لیے چاندی کو نصاب بنایا ہے. جی 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے نقدی میں تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا جبکہ اس پر سال گزر چکا ہو. ٹھیک ہے. محمد عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ محمد عبداللہ صاحب منچن آباد سے کال کرنے کے لیے. جی حکم کیجئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میرا سوال یہ ہے بھئی، مطلب ہے کہ میں بیمار ہوں 5-6 سال سے، اور مجھے وضو کا مسئلہ بنتا ہے. وضو کرنے میں بھی 1-2 دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز کے دوران بھی اس کی ہوا کی حاجت ہوتی ہے. لہٰذا کبھی کبھار مجھے یہ بھی کہتے ہیں بھی جماعت کرائیں، لیکن پہلے میں جماعت کراتا تھا بیماری سے پہلے، لیکن اب میں منع کر دیتا ہوں کہ میں نہیں کرا سکتا. تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وضو ایک ہی دفعہ جو کر لوں وہ بہتر ہے یا بار بار کرنا پڑے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے سر، فرمائیے سر. جی اس طرح کا مریض جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل گر جاتے ہوں، وہ خواتین جن کو استحاضہ کا خون آتا ہے رکتا ہی نہیں ہے، یا جس کو اس طرح ہوا خارج ہونے کا مرض ہو، یہ 3 مریض ہیں. تینوں کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے استنجا کر لیں، اپنے کپڑے شپڑے صاف کر کے تو وضو کر لیں. ایک نماز اس ایک وضو سے پڑھ لیں، پوری نماز سنتے نوافل وغیرہ. اگر درمیان میں وہ قطرہ گر جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ نماز پوری کر لے. ٹھیک. اور دوسری نماز کے لیے نئے سرے سے اپنا پیڈ وغیرہ اپنا انڈر ویئر چینج کر کے تو پھر وضو کر کے دوبارہ نئی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد شیراز مغل صاحب کال کر رہے ہیں. جی محمد شیراز مغل صاحب راول پنڈی سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے سر. جی نظامی صاحب، آپ کو مفتی اجمل پٹی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم والی زندگی عنایت فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک جو 2 سجدوں کے درمیان میں دعا مانگی جاتی ہے، ایک رب اغفر لی رب اغفر لی، دوسری والی اللہ اغفر لی، وہ ذرا لمبے کلمات سے ٹائم ضائع ہو جائے گا. یہ تو دوسرا سجدہ اضطراب جو ہوتا ہے، یہ کس سجدے، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں آئے گا، دوسری میں آئے گا، یا اس کی کیا ڈیٹیل اور اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ اضطراب آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کو آپ سجدہ اضطراب کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تھوڑا سا سیدھا نہیں قیام میں جانا، تھوڑا بیٹھ کے اس کو کرنا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں سر. پہلے تو اس کے بارے میں سوری استراحت آئی گیس کہنا چاہ رہا جلسہ استراحت. ہاں میں خود سوچ میں پڑ گیا تھا. سجدہ انہوں نے کہہ دیا یہ جلسہ ہے، جلسہ بیٹھنا. جی جی. تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو وہی وہ کہہ رہے ہیں نا دعا ہے، دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان. تو یہ بیٹھ کر دعا مانگیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، جتنی مرضی آپ پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طویل دیر تک بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہمیں یہ خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، تو آپ بڑی دیر تک دعائیں کرتے تھے. تو آپ تسلی کے ساتھ 1 دفعہ دعا کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، وہ لمبی بڑی دعا کہتے ہیں ٹائم نہ ضائع ہو جائے، وہ والی پڑھیں اور پڑھ کے سکون کے ساتھ دوسرا سجدہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی ہم کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آئی گیس مسز ارشد صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ایبٹ آباد سے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا، فرمائیے. جی مسز راشد. جی وعلیکم السلام مسز راشد، فرمائیے. بھائی میری طرف میں پیغام ٹی وی کی سب کو سلام کہہ رہی ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ جب فوت ہوتے ہیں نا میت، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے گاؤں میں ادھر میت کے ساتھ ادنامہ دفناتے ہیں نا، اس کے کفن میں رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ یہ ادنامہ عہد نامہ. اچھا عہد نامہ، ہاں جی، وہ رکھتے ہیں نا اس کے کفن میں، نا مرد ہو یا عورت ہو نا اس کے کفن میں رکھتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ये कॉल मुझे की। बता दें। तो दूसरे नंबर पे मेरी वालदा के लिए दुआ करना, बख्शिश की अल्लाह ताला उनका जन्नत और फिरदौस जी में जगह इंशाल्लाह अता फरमाए। जरूर दुआ करेंगे। मुफ्ती साहब ठीक है जी, फरमाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अहदनामा रखना ठीक है? जी ये बिल्कुल हमारा मकामी रिवाज है जो कि दुरुस्त नहीं है। मैयत के साथ किसी किस्म की कोई चीज़ भी, बाद लोग गुड़ रखते हैं, बाद लोग अनाज रखते हैं, बाद लोग कुरान मजीद रख देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो ऐसी कोई चीज़ मैयत के साथ दफन करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कोई चीज़ भी साथ दफन करने की इजाज़त नहीं है। उसको साफ़ सुथरा कफन दें, काफूर वगैरह लगा कर, खुशबू लगा कर उसको दफन करें और अल्लाह के सुपुर्द कर दें। वहाँ पर कब्र के अंदर उसके काम आने वाली चीज़ उसकी नेक अमाल है, अमाल है, उसके ईमान है, नेक अमाल है। और अगर नेक अमाल और ईमान नहीं है तो फिर जो मर्जी रख दो उसको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और अगर उसके पास ईमान की दौलत मौजूद है, आमाल साले मौजूद हैं, तो फिर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। फिर अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसेगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे ये तो नवाब शाह से मोहम्मद उमैर साहब हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी। कैसे हैं मोहम्मद उमैर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुफ्ती साहब सब खैरियत से हैं? सब खैरियत है। मुझे लगता है कि आपने कॉल इसलिए की है कि आप पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाह रहे हैं। जी हाँ अनवर साहब, पहले तो बात ये है कि मेरी आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी ना 2 हफ्ते पहले, तो उसके बाद मेंबरशिप मैंने हासिल कर ली थी। अच्छा चले, वेरी गुड, माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह। तरीका क्या अख्तियार किया था कि मैंने यहाँ लाइव कॉल नहीं की थी, मैंने राब्ता किया था अब्दुल कय्यूम साहब से। अच्छा माशाल्लाह, तो मुबारक हो आपको। लेली से और उनको मतलब सेंड करके पेमेंट पे मैंने जो स्लिप वगैरह मैंने उन्हीं के पास सेंड कर दी तो थी। कार्ड पहुंच गया आपको मेंबरशिप का? जी कार्ड आपको मौसूल हो गया मेंबरशिप का? वो शायद व्हाट्सएप पे मैं मालूम करवाऊंगा कि वो रिसीव हुआ कि नहीं, क्योंकि वो मैं तो चेक नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप जिनका जिक्र करें अब्दुल कय्यूम साहब, वो हमारे अकाउंट्स को डील करते हैं, तो आपको मैं वेलकम करता हूं पैगाम क्लब मेंबर में। खुशामदीद आपको। जी हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, फरमाइए। हमारे भाई हैं, उनसे हमारा कॉन्टेक्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, बहुत खुशी होती है हमें। जज़ाकल्लाह। आज क्या सवाल लेके आए आप? जी हाँ जी नूर साहब, सवाल है सबसे कि ऐसा मरीज कि जो पूरा महीना रोजे नहीं रख सकता, उसका जो फिदिया जो कफारा अदा किया जाता है जी, ये मतलब कफारे के मुतालिक पूछ था कि ये कफारा हम रोजेदार को दें जो रोजे रखता हो, ठीक है, और कितना बनता है? अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं अभी जवाब दूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी 30 रोज़े होंगे अगर मैक्सिमम, तो 1.5 किलो अनाज तकरीबन 1 रोज़े का फिदिया है जी। गंदम दे दें, चावल दे दें, जौ दे दें, मकई दे दें, 1.5 किलो 1 रोज़े का जी, तो 45 किलो हो जाएंगे। तो ये रोज़ेदार को दें तो अच्छा है, वो रोज़े भी रख लेगा। अगर वो गरीब आदमी है तो रोज़े रखेगा, आपको सवाब मिलेगा। वगरना हर मस्कीन और गरीब मुसलमान को दिया जा सकता है। ठीक ठीक। कॉलर है जिनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब ये नाम रोहीला है या राहीला है? राहीला। राहीला साहिबा लाहौर से कॉल कर रही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं ना कि जब भी उठे ना फजर की नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो मतलब कि अशराक का जब टाइम होता है तो फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? अच्छा जी, मेरी बेटी की एज क्या है राहीला की? मेरी एज 9 इयर्स। 9 इयर्स मेरा बच्चा। चले ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ये इन्होंने पूछा क्यों भला? हाँ जी। जिस दिन स्कूल से छुट्टी हो उस दिन ये नहीं उठते होंगे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब इशराक के टाइम उठें तो फजर पढ़ लें। जी। पहली बात तो बेटा ये है कि आपको फजर के टाइम पर उठना चाहिए। इशराक से बहुत पहले फजर हो जाती है, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले, तो आपको फजर की नमाज उसके वक़्त पर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कभी जाग नहीं आई, आपको जाग आई है उस वक्त जबकि सूरज निकल चुका था, इशराक का टाइम हो गया था, तो फिर फौरन पढ़नी है, पहले फजर पढ़नी है, इशराक बाद में पढ़नी है। ठीक है ठीक है। वैसे बाय द वे फॉर द लाइटर नोट, आज मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं उठा हूं ना, आंख खुली तो मुझे लगा थोड़ी लेट आंख खुली है, तो लेकिन अंधेरा था। अब मैं 2 मिनट उठ के बैठ के सोचता रहा कि अभी ये फजर की नमाज हो गई है या होनी है, कुछ समझ ना लगे। लेकिन आप जब अंधेरे को पा लेते हैं तो फिर आपको फौरी तौर पर नमाज की अदायगी कर लेनी चाहिए। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी रफीक साहब ननकाना से कॉल करने का शुक्रिया। हाजी साहब, टीवी की आवाज बंद कीजिए और हुक्म कीजिए, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ?
میں پٹی صاحب سے پوچھتا ہوں بھئی کئی ساتھیوں نے مسجد دے وچ کہتا ہے وہ نماز تو بعد بلند آواز نال آیت الکرسی پڑھ دینے یا اللہ اکبر تو بعد اور کلمے اونچی اونچی پڑھ دینے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حاجی صاحب، کال کیا آپ نے. سر فرمائیے کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب ختم ہوتی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی تکبیر اور استغفر اللہ کہنے کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ سلام پھر گیا ہے. جو پچھلی صفوں میں دور ہیں جی ان کو کیسے پتہ چلتا ہے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کلمات جو ہیں، 2 کلمات اللہ اکبر استغفر اللہ، اس کو تو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت بھی ہے اور اللہ کے نبی پڑھتے تھے. باقی آیت الکرسی ہے، باقی تسبیحات ہیں، وہ آہستہ آواز سے ہی پڑھنی چاہیے تاکہ جن کی رکعت رہ گئی ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. باقی چیزیں اونچی آواز سے بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. عزیز جی ہمیں کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید نظامی صاحب، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین. اور پھر آگے عائشہ فرحان لکھتی ہیں کہ بٹی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. کاروبار کے لیے دعا اور دوا. اچھا، دونوں دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا دی ہے کن کو؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. تو جو بھائی کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ صبح سویرے جا کر فجر کے بعد اپنی دکانیں کھولیں، اللہ برکت دے دے گا. اور جو 12-1 بجے جا کر دکان کھولتے ہیں یا زور کے وقت جمعیاں لیتے لیتے جا کے دکان کھولتے ہیں تو وہ برکت کا وقت وہ خود مس کر چکے ہوتے ہیں. تو اگر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینی ہے برکت کی تو پھر برکت کا ٹائم پر جا کر کاروبار شروع کریں، اللہ رحمتیں کر دے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گجرات سے عبدالہادی صاحب کال کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبدالہادی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وہ نا میں نے سے پوچھنا تھا کہ میری نا ایج 14 ایئر ہے. جی وعلیکم السلام. وہ نا میں نے پوچھنا تھا کہ میری نا ایج 14 ایئرس ہے تو میرا نا قد نہیں ابھی تک بڑھ رہا ہے. ایج ہائی. ٹھیک ہے عبدالہادی، بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر یہ 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوراک، پھر جینیٹک، پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری ایج 14 ایئرز ہے لیکن میرا قد نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے کوئی دعا، کوئی چیز کچھ بتانا چاہیں گے؟ اس کے لیے دعا نہیں، اس کے لیے تو علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کو مشروع کیا ہے، تو اب ڈاکٹر حضرات میڈیسن دے رہے ہیں، آپ علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈی بہاؤدین سے مرحبا جدین کال کر رہی ہیں جی. شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. سے پوچھنا تھا کیا ان کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ مجھے صحت کے نا کافی سالوں سے مسائل چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ سوری، آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. پہلے تو میرا سب کو سلام ہے، اس کے بعد میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں مفتی صاحب سے مل سکتی ہوں؟ مجھے صحت کے کافی سارے مسائل چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. اچھا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں مرحبا جدین کہ آپ کے منڈی بہاؤدین میں ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں صحت کے حوالے سے، کیا آپ نے ان کو وزٹ کیا ہے، گئی ہیں ان کے پاس؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ابھی بات کی آپ نے. میں نے یہ کہا آپ سے کہ آپ کے منڈی بہاؤدین میں ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں طب کے حوالے سے، آپ ان کے پاس گئی ہیں اپنے علاج کے لیے؟ حکیم. جی آپ ان کے پاس گئی ہیں؟ جی میں جاتی ہوں. تو آپ کو فرق نہیں پڑا وہاں سے؟ مجھے لگتا ہے مجھے نظر کا کوئی ایشو لگ رہا ہے. اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کرے. نمبر دینا ہے یا نہیں یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو، لیکن میں دعا کے حوالے سے ضرور کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مرحبا، بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے سوال. اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس بہن کو صحت اور تندرستی دے. اگر ان کو نظر بد کا خدشہ ہے
تو آیت الکرسی پڑھ کر اور تینوں کل پڑھ کر 3 بار صبح شام اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آسانیاں کرے۔ اچھا ایک کویسچن ہے کہ، اور کویسچن کرنے والے ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں بھی دی جا سکتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے؟ ہم ویسے کافی دفعہ اس کو ایڈریس کر چکے ہیں، یا اکٹھی ہی دینی ہے؟ اس سال بہت لوگ آپ سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کیونکہ سونے کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے جی۔ اب جس بھائی نے 7 تولے سونا رکھا ہوا تھا، 7 5 35 لاکھ روپے ہوگی جی، اور 2,500 روپے ہے 1 لاکھ کی زکوٰۃ، تو 35 دونوں 70 یعنی لاکھ کے قریب روپے زکوٰۃ بن جانی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک کویسچن اور بھی کرنا ہے آپ سے، مجھے یاد آ گیا۔ تو اس لیے اب یہ سوال بار بار لوگ پوچھیں گے کہ انسٹالمنٹ کر لیں، جی، جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو پھر انسٹالمنٹ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر پیشگی آپ دے رہے ہوں، اگلے سال کی دے رہے ہوں، جی، تو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلے سال سے آپ یہی روٹین بنائیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ سال کے شروع سے لے کر اینڈ تک دیتے رہیں، تاکہ اگلے رمضان تک جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کی آلموسٹ زکوٰۃ ادا ہو چکی ہو۔ لیکن اس سال کی جو ہے اس میں آپ انسٹالمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو فوری ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئک سا رپلائی چاہیے، اور اگر کوانٹٹی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو گولڈ کی تو پھر یعنی اکٹھا ہی دیں گے؟ تو گولڈ میں سے دے دینا، کوئی ایک انگوٹھی دے دیں، کوئی ایک کڑا دے دیں، کوئی ایک کانٹا دے دیں جو آپ کی زکوٰۃ کے لیے کافی ہو جائے۔ اچھا، تو سارا زیور 100 تولے 200 تولہ رکھنا ہی، سنبھال کے رکھنا ہے تو پھر کیش دیں، اگر کیش دینے کو دل نہیں کرتا تو پھر سونے میں سے دے دیں۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی، یہاں پہ ہم کمپائل کر لیتے ہیں اپنے سارے سیگمنٹ کو، اور خاص طور پہ میں ان سب کو شامل کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں HR ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ہیں عمر، ان کی نیس بھانجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حریم فاطمہ ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر دیں۔ اور جتنے بھی ہمارے ویورز، دیکھنے والے، سننے والے، لکھنے والے، یا جنہوں نے ہم سے رابطہ نہیں بھی کیا، پیغام کلب کے ممبر، وہ تمام لوگ جو دنیا میں کہیں بھی بس رہے ہیں، صحت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے، بیماری یا کاروبار کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو کائنڈلی سب کو شامل۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے ناظرین نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز حلال ضروریات پوری فرما۔ اللہ جتنے بیماروں کے لیے کہا، بیماروں نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جن کے روحانی اور جسمانی مسائل، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما دے، یا اللہ جتنے تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے، اللہ جن کے کاروبار میں مسئلہ ہے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ جن کی روزی روٹی میں مشکل ہے اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ پیغام ٹی وی اور اس کے کارکنان کو دن دگنی چار رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس پھول کو، اس درخت کو تناور درخت بنا دے، اللہ اس صدقہ جاریہ کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے، اللہ اس نیکی کو ہمارے لیے قیامت والے دن میزان حسنات میں شامل فرما لے، اللہ اہل اسلام کی خیر فرما، اللہ اہل وطن کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قاری عمیر احمد صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔
سر کیا خیال ہے؟ جزاک اللہ خیر. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مکمل ہی شکریہ ادا کر دیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ جزاک اللہ خیر. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے، اور جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم نے بات کرنی ہے توبہ اور تزکیہ نفس، دل کی صفائی کے حوالے سے. دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.